तुम से रुखसत होने के बाद मैं रात भर मसरूफ रहा हूँ। तमाम जरूरी उमूर तय हो गए, चंद गिरफ्तारियां ले ली गई हैं। तुम्हारी फ्राहम करदा फिल्म की बुनियाद पर इन सिफारत खानों से राब्ता करके उन्हें उनके पसंदीदा इकदामात से वाकफियत की इत्तला दे दी गई है। मुतालिका हुक्काम वजारत दाखिला के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। क्रिस्टीना लैम्बर्ट की क्या कैफियत है? सख्ते में है, पूछ रही है उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। उस मुल्क के सिफारत खाने से भी राब्ता किया जा रहा है जिसके पासपोर्ट पर वो यहाँ आई है। तमाम सबूत तसल्ली बख्श हैं। हाँ बिल्कुल, पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई है, तुम उसे पढ़कर दस्तखत कर दो। जी सर। अब जेल में क्यों हो? सर, केस हकीकी ही बनाया गया है और इस कदर पायदारी की जरूरत थी। जी सर। तुम इत्मीनान रखो, तुम्हें फौजी जरूरत के लिए हासिल किया गया है और अब तुम फौजी जमानत पर आजाद हो। होम डिपार्टमेंट इस मसले को रिपोर्ट की बुनियाद पर संभालेगा। बेहतर सर, तुम राब्ते में रहोगे, मुझे अपना फोन नंबर दे दो। मैंने ऑफिस और बंगले का नंबर दे दिया, फिर जरूरी तफसीलात के कागजात पर दस्तखत किए। रिपोर्ट वही थी और इसमें DIG तैमूर जमाल शाह का नाम बड़े एहतराम से लिया गया था कि उन्होंने मुल्क कौम के लिए अपनी शानदार रिवायात को बरकरार रखते हुए इस बार भी एक ऐसी मुल्क दुश्मन हस्ती को गिरफ्तार करवाया जो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की तैयारियां कर चुकी थी। मुझे यकीन था कि इसके बाद कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन मैं DIG साहिब को जानता था, कहीं अकेले में मिल गया तो कभी नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक जब तक उन्हें सारी तफसीलात मालूम न हो जाएं। यहाँ से दफ्तर पहुंचा, आफ्ताब कमाल मेरे फोन का मुंतजिर था। मुझे देखकर चौंक पड़ा। फिनिश चीफ? अभी कहाँ आफ्ताब कमाल? ओह, मैं समझा, वो भी दुरुस्त समझे हो। मतलब, उसने कहा और मैंने आफ्ताब कमाल को तमाम तफसीलात बताई। फिर कहा, अब वक्त नहीं जाया करना, DA फैजी से निमट लो वरना काम खराब हो जाएगा। हुक्म चीफ। वही जगह का मसला है, मैं DA फैजी को कुछ देर के लिए अपने कब्जे में ले लेना चाहता हूँ। आरजी तौर पर अपने घर से ही काम चला लेते हैं चीफ, मजबूरी है, उसे अगवा करना है। तो मैं निकलता हूँ, उसे लेकर घर पहुँचूंगा। बाकी लवाजमात यानी उस फिल्म के प्रिंट और फैजी के घर की तस्वीरें वगैरह मेरे पास घर में महफूज हैं। बेचारा बिलाल भी बड़ा पुरअमन रह रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे कहाँ चीफ, एक आदमी को ही तो अगवा करके लाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अभी दूसरों से राब्ता ना रखें, घर ही पहुँचें, वैसे भी यही जरूरी है। ठीक है, मैंने जवाब दिया और इसके बाद खामोशी से इमारत से बाहर निकल आया। बाज़ औक़ात काम कुछ इस तरह हो जाते हैं कि खुद को भी यकीन नहीं होता। बात यह नहीं है कि वक्त हमारे ताबे हो, बल्कि जो प्लानिंग की जाती है वो इस जहानत से की जाती है कि काम होकर ही खत्म हो। अब इसी सिलसिले को ले लिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि हमने हर कदम पर कामयाबी हासिल की थी और सख्त तरीन हालात होने के बावजूद हमारे रास्तों में कोई ऐसी रुकावट पेश नहीं आई थी तो किसी भी जगह हमें मुअत्तल कर दे। अब वहाँ से सिलसिला शुरू किया जाए जहाँ शहबाज अहमद साहिब से राब्ता मुनक़ता हुआ था तो बात लंबी हो जाती है। दफ्तर रूहानियात सही तौर पर कारोबार शुरू भी नहीं कर पाया था कि DIG साहिब को सूझ गई और उन्होंने अहले खाना को चैलेंज कर डाला। बेशक वो अपनी काविशों में कामयाब रहे, लेकिन तकदीर कुछ और ही गुल खिलाने का फैसला कर चुकी थी। अगर आफ्ताब कमाल को इंस्पेक्टर आफाकी का पस मंजर मालूम न होता और थाने से रिहा होकर हम DA फैजी के पास ये मालूमात करने के लिए न पहुँचते कि आखिर उसने DIG साहिब से क्या गठजोड़ किया है कि क्रिस्टीना लैम्बर्ट निगाहों के सामने आई। क्रिस्टीना लैम्बर्ट को आफ्ताब कमाल पहचानता था, इसलिए इसराइली जासूसा का इंकशाफ हुआ। फिर जहां उन लोगों ने अपनी मीटिंग रखी थी वहां भी आफ्ताब कमाल का हाथ मौजूद था। इसमें कोई शक नहीं कि ये तमाम आसानियां गैर हकीकी तौर पर हमें हासिल हुई थी। लेकिन अब इसको क्या कहा जाए कि बाज लोग जहानतों में यकजा होते हैं। आफ्ताब कमाल का नाम उसकी जमानत था। मैंने बारहा यह एतराफ किया है और खुले दिल से कहा है कि मेरी शोहरत में सही मानों में आफ्ताब कमाल ही का हाथ था। उसने एक मशीनी इंसान की तरह लम्हा लम्हा मेरी मदद की और बाज़ जगह तो मुझे यह एतराफ खुले दिल से करना पड़ता है कि अगर आफ्ताब कमाल की मदद मुझे हासिल न होती तो कामयाबियां मेरे लिए मुश्किल हो जाती। इसके अलावा कुछ ऐसी सिफात का मालिक था कि कोई भी काम उसके स्पुर्द करके एक मुकम्मल इत्मीनान का एहसास होता था। गर्ज ये कि आफ्ताब कमाल इस सिलसिले में भी बहुत आगे रहा था, मगर बात वही आ जाती है, मैं होता या आफ्ताब कमाल होता। बाज़ जगह जहानतें अमल पजीर होती हैं। हम इस केस में भी नुमायां कामयाबी हासिल करते रहे थे और बिल आखिर इस आखिरी नुक्ते पर पहुंच गए थे जहां हमें मुकम्मल कामयाबी हासिल हो चुकी थी और अब दूसरे मामलात शुरू हुए थे। मुझे यकीन था कि आफ्ताब कमाल DA फैजी को हासिल कर लेगा। पहले भी इसने बिलाल को हासिल करने में जिस कमाल का सबूत दिया था वो आम लोगों के लिए नाकाबिले यकीन ही था, लेकिन मैं जानता था कि वो जहानत का कोई ऐसा ही गुल खिलाएगा तो कामयाबी के रास्ते खोल देगा। DA फैजी और बिलाल में फर्क था। देखना यह था कि DA फैजी को आफ्ताब कमाल किस तरह हासिल करता है। उसकी कोठी में मेरी मुलाकात बिलाल से हुई। वो मुतमईन और मसरूर था।
مجھے دیکھ کر کسی قدر شرمندگی سے آنکھیں جھکا لی۔ ہیلو بلال، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں جہانگیر جمال شاہ صاحب۔ بس دل میں جو کچھ ہے اسے کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہی کا احساس ہوتا ہے۔ کیوں؟ مجبوریاں انسان کی شخصیت کو اس قدر مسخ کر دیتی ہیں کہ بعض اوقات وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاتا۔ آپ یقین کیجئے کہ میں اتنا برا انسان نہیں ہوں، لیکن اپنے بال بچوں کا قیدی ہوں۔ میں جانتا ہوں یار، تمہارا کام اتنا ہی تھا، ختم ہو گیا۔ ویسے ایک بات ہے بلال، ڈی اے فیضی کے معاملے میں جو کچھ بھی ہوا، ڈی اے فیضی زیادہ برا آدمی نہیں ہے، میں نے کہا، اور بلال مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، میں سمجھا نہیں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، مطمئن تو ہو یہاں؟ آفتاب کمال صاحب نے مجھے اخلاقی طور پر اس قدر شرمندہ کر دیا ہے کہ آپ یقین کیجئے میں ان سے نگاہیں نہیں ملا سکتا۔ کہاں میں کہ جس نے آپ لوگوں کو مصیبت میں پھنسانے کی کوشش کی، کہاں آپ لوگ جنہوں نے میری اتنی پذیرائی کی۔ شاید مجھے زندگی میں اتنا عیش و آرام کبھی نہیں ملا جو مجھے یہاں حاصل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آفتاب کمال صاحب بے مثال شخصیت کے مالک ہیں۔ میں ان 20,000 روپوں کو بھی فراموش نہیں کر سکوں گا جو انہوں نے میرے اہل خانہ کو بھجوائے ہیں۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ آپ کو علم نہیں ہے؟ کس بات کا؟ وہ میرا مطلب ہے جو آپ نے 20,000 روپے میرے گھر والوں کو بھجوائے تھے۔ یعنی آفتاب کمال صاحب نے، یعنی وہ میرا مطلب ہے وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ 20,000 آپ نے انہیں دیے ہیں تاکہ میرے گھر والوں کو میری غیر موجودگی سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ آفتاب کمال کا ایک نیا روپ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ تذکرہ بھی نہیں کیا تھا اس نے ان 20,000 روپوں کا مجھ سے جو اس نے بلال کے گھر والوں کو بھجوائے تھے۔ بلال ہی سے یہ انکشاف ہوا تھا۔ بہرحال آفتاب کمال کے اندر یہ خوبیاں موجود تھیں، یقینی طور پر کسی بنیاد پر ہی تھیں۔ میں نے بلال سے کہا، ڈی اے فیضی صاحب بہت جلد یہاں پہنچنے والے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارا ان سے سامنا ہو جائے۔ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جہانگیر جمال شاہ صاحب۔ ہاں پوچھو۔ کیا اس کے بعد بھی مجھے ڈی اے فیضی کے پاس ملازمت کرنا ہوگی؟ نہیں کرو گے تو کوئی اور انتظام کر دیا جائے گا، بے فکر رہو۔ آپ کر دیں گے یہ انتظام؟ ہاں بے فکر ہو، سارا انتظام ہو جائے گا۔ جو کچھ تمہیں ڈی اے فیضی کے پاس سے ملتا ہے وہ کہیں سے بھی حاصل ہو جائے گا، پریشان مت ہو اس سلسلے میں۔ آہ کاش۔ بلال نے اتنا کہا اور خاموش ہو گیا۔ آفتاب کمال سے جو توقعات وابستہ کی جا سکتی تھی وہ غلط ثابت نہیں ہوئی۔ ڈی اے فیضی بھی عمارت میں پہنچ گیا، بے ہوشی کی حالت میں ہی پہنچا تھا، اور یہی مناسب بھی تھا کیونکہ اسے اس عمارت کو پہچانا نہیں چاہیے تھا۔ ہمارے پاس اس کے لیے ایک بہترین منصوبہ تیار تھا اور اس منصوبے کے لیے ہم نے تمام تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ ڈی اے فیضی کو آفتاب کمال کی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں ہوش میں لایا گیا۔ میں اور آفتاب کمال سامنے موجود تھے۔ وہ پر اطمینان انداز میں بستر پر پڑا ہوا تھا، البتہ اسے ایسی چیزوں سے دور رکھا گیا تھا جو وقتی ہیجان کے سبب ہتھیار کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اچھل کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کی نظر مجھ پر اور آفتاب کمال پر پڑی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اور کھول کر دیکھا، پھر اس کی نگاہیں مجھ پر جم گئیں۔ چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ پہلے تو وہ حیرت اور خوف کا شکار رہا اور اس کے بعد کسی قدر غصے میں آ گیا۔ پھر اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تو تم مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہو، مگر تم تو جیل میں تھے۔ آفتاب کمال نے غراتے ہوئے کہا، مسٹر دلاور عالم، ہوش و حواس قائم رکھیے۔ یہاں آپ کے بدن کے مختلف حصوں کو، آپ کے جسم کے مختلف حصوں کو آپ کے جسم سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ جو کچھ کہیں سوچ سمجھ کر کہیں، ورنہ نتیجے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ارے مگر یہ کون سی جگہ ہے؟ اوفو، تم ہی تو تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ کی کہانی دوبارہ کبھی منظر عام پر نہیں آئے گی۔ آفتاب کمال نے خوفناک لہجے میں کہا، کیا مطلب ہے؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے ڈی اے فیضی صاحب کے بعض اوقات انسان ایسی غلطیاں کر جاتا ہے جن پر پھر مرنے کے بعد بھی اسے افسوس کرنا پڑتا ہے۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے نتیجے کا تصور نہیں کیا تھا آپ نے، جبکہ جہانگیر جمال شاہ صاحب سے آپ کی شناسائی نئی نہیں ہے۔ ارے یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، ڈی آئی جی تیمور جمال شاہ سے تو میرے بڑے پرانے تعلقات ہیں، میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا؟ میرے پیارے چچا جان، واقعی میں آپ کے بہت اچھے دوست کا بیٹا ہوں اور اسی بہت اچھے دوست نے آپ کو مجبور کیا کہ اپنے بھتیجے کو جیل بھجوا دیجیے گا۔ پیارے چچا جان، اس کے بعد میری محبتوں کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو اس کا اندازہ ہے تو اس میں میرا یقین کرو، میں تو صبر کر کے بیٹھ گیا تھا اپنے ان 5 لاکھ روپوں کے لیے، بلا بھی دیا تھا میں نے انہیں۔ مجھے بلا کیا پرواہ ہو سکتی ہے، کوئی فقیر نہیں ہوں، کنگال نہیں ہوں۔ وہ تو ڈی آئی جی صاحب نے، بھئی تمہارا اور ان کا مسئلہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ مگر چچا جان، اس وقت تو آپ کو ہوش میں آ جانا چاہیے، آپ اب بھی بے ہوشی کے عالم جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، تمہارا مطلب نہیں سمجھا میں، اور یہ سب آخر یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہو تم؟
دیکھو یہ اچھا نہیں ہے، معاملہ میرا بالکل نہیں تھا، تیمور جمال شاہی نے مجھے اس کے لیے مجبور کیا تھا، ورنہ میں تو اف توبہ کیا بکواس کر رہا ہوں میں۔ جتنی دل چاہے بکواس کر لیجئے چچا جان، صرف 3 منٹ دیے جا سکتے ہیں آپ کو، اور 3 منٹ کے بعد جو ہوگا وہ آپ کے تصور سے بھی باہر ہوگا۔ میں رشتوں سے سخت نفرت کرتا ہوں، سمجھے آپ؟ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ بھائی دیکھو مجھ سے بات کرو، تم یقین کرو میں نے تو بہت منع کیا تھا تمہارے باپ کو، وہی میرے پاس آئے تھے۔ اصل میں بات بہت پرانی ہے، کوئی آج کی بات تو نہیں ہے۔ تمہیں خود یاد ہوگا کتنا عرصہ گزر چکا ہے جب تم نے مجھے بلیک میل کر کے 5 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے DIG تیمور جمال شاہ سے شکایت کی تھی، مگر انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی ثبوت فراہم کروں، اور ثبوت میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ میں بھی خاموش ہو گیا اور وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اب اتنے عرصے کے بعد انہوں نے خود ہی مجھ سے رابطہ قائم کر کے کہا کہ میں نے ایک شکایت کی تھی اور اس شکایت کی FIR بھی درج نہیں کرائی تھی۔ تمہارے علم میں آ گئی ہے؟ بلال کہاں ہے فیضی صاحب؟ پتہ نہیں کہاں غائب ہے، میری خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تو خود پریشان ہوں۔ ابھی تو آپ کی پریشانیوں میں بے پناہ اضافہ ہونے والا ہے۔ بلال نے ساری صورتحال بتا دی ہے، آپ سننا پسند کریں گے؟ کیا مطلب؟ بلال سے تمہاری کہاں ملاقات ہوئی؟ بلال کہاں ہے؟ کیا وہ بھی یہی موجود ہے؟ DA فیضی نے چونک کر کہا۔ پہلی بار DA فیضی صاحب آپ اپنے انداز میں تبدیلی پیدا کریں، یا پھر یہ تبدیلی پیدا کرنے کے لیے میں کچھ ابتدا کروں، آفتاب کمال نے کہا اور ایک سمت بڑھ گیا۔ میں خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اصل میں ابھی تک DA فیضی اپنے آپ کو بہت زیادہ نڈر اور لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی گفتگو کے انداز میں یہی کیفیت پائی جاتی تھی، اس لیے آفتاب کمال نے یہ سوچا ہوگا کہ پہلے اسے تھوڑا سا نروس کر دیا جائے تاکہ وہ باتوں کے صحیح جوابات دے اور حقیقتوں کو پہچان لے۔ اس نے ایک چمڑے کا چابک نکالا تھا اور اسے 2-4 بار زمین پر پٹکا تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ DA فیضی کی جانب بڑھ گیا۔ DA فیضی کی آنکھوں میں حیرت کے نقوش نظر آئے، وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے کھسک رہا تھا، پھر اس نے مسہری کے نیچے قدم ٹکا دیے۔ یعنی مجھ پر تشدد کیا جائے گا؟ یعنی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم میری حیثیت جانتے ہو، یہ پتا ہے تمہیں کہ میں کون ہوں؟ ارے جہانگیر جمال شاہ، تم نے غور نہیں کیا، تم نے نہیں دیکھا؟ جہانگیر یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جہانگیر یہ شخص کون ہے؟ کیا تم نے اسے اس کی اجازت دی ہے؟ میں نے کچھ نہ کہا۔ آفتاب کمال نے دلاور عالم فیضی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس کی قمیض کھینچ لی، سارے بٹن ٹوٹ گئے۔ آفتاب کمال نے مضبوط ہاتھوں سے قمیض کو DA فیضی کے بدن سے دور کر دیا اور پھر اس کی پتلون کی بیلٹ پکڑ کر اسے مسہری سے نیچے کھینچ کر فرش پر ڈال دیا۔ DA فیضی خوف کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو، بدتمیزی مت کرو میرے ساتھ، بزرگ ہوں میں تمہارا، بہت عمر ہے میری۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ آخر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ آفتاب کمال نے اس طرح کوڑا گھمایا کہ وہ پورے کا پورا فیضی کے جسم پر نہ پڑے۔ کوڑے کا آخری حصہ فیضی کی کمر سے لگا اور اس کی حلق سے ایسی دلخراش چیخ نکلی جیسے کسی بکرے کی گردن پر چھری پھیر دی گئی ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر دور جا گرا۔ نیچے اگر قالین نہ ہوتا تو زبردست چوٹ لگی ہوتی اس کے بدن میں، لیکن اب بھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی کمر پر کوڑے کا سرا نہیں بلکہ چھرا لگا ہو۔ وہ اس شیشے کو پکڑے ہوئے زمین پر لوٹیں لگا رہا تھا۔ مجھے ہنسی آ رہی تھی اور آفتاب کمال بھی بمشکل تمام اپنی ہنسی روکے ہوئے تھا۔ DA فیضی پالتی مار کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اب وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، او اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ مکمل مجرم ہو۔ ہاں ٹھیک ہی کہا تم نے، بالکل ٹھیک کہا تھا، کوئی رشتہ کوئی ناطہ نہیں۔ صحیح ہے، معافی چاہتا ہوں، سوری۔ اب تم جو کچھ بھی کہو گے میں اس کا بالکل صحیح جواب دوں گا، جو کچھ بھی مجھ سے پوچھنا چاہو گے میں بتاؤں گا۔ دراصل میں بھول گیا تھا کہ میں مجرموں کے قبضے میں ہوں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے دوست کا بیٹا میرے سامنے ہے اور وہ کسی بھی طور میرے اوپر کوئی زیادتی کرنا پسند نہیں کرے گا۔ ایک بات پھر پیارے چچا جان، آپ نے مجھ سے ایک شخص کے اغوا کا، اسے حبس بے جا رکھنے کا الزام لگایا، جس کے نتیجے میں مجھے کئی سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ آپ نے چچا ہونے کا ثبوت دیا تھا، اب کچھ نہیں کہوں گا، سمجھ سکتے ہو تو خود ہی سمجھ لو۔ جو کچھ کیا درا تمہارے باپ کا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے چچا جان۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خاموشی سے بلال احمد کا بیان سنیں۔ میں نے آفتاب کمال کو اشارہ کیا اور آفتاب کمال نے سامنے رکھا ہوا ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ بلال کی آواز اس پر ابھرنے لگی تھی۔ ٹیپ ریکارڈر ختم ہوا تو اس نے کہا، ہاں جو کچھ وہ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے فیضی صاحب کہ بات اتنی معمولی سی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ غیر ملکی جاسوسوں کی مدد کرنا اسی طرح ہے جیسے اپنے ملک میں جاسوسی کرنا، اور جاسوسوں کو حکومت صرف گولی مار دیتی ہے، ان پر کوئی مقدمہ بھی نہیں چلایا جاتا، بس ان کے خلاف ثبوت حاصل ہونے چاہیے۔
اور ڈی اے فیضی صاحب ان دنوں آپ کی جو سرگرمیاں رہی ہیں کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ ڈی اے فیضی مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کئی بار اس کے ہونٹ ہلے لیکن یوں لگا جیسے آواز اس کے منہ سے نکل ہی نہیں پا رہی ہو، گویا اب وہ شدید خوف کا شکار ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر پختہ لہجے میں کہا، آپ مجھے کرسٹینا لیمبرٹ کے بارے میں پوری تفصیل بتائیں گے مسٹر ڈی اے فیضی، مگر ٹھہریے، ہو سکتا ہے آپ اسے انحراف کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کرسٹینا لیمبرٹ آپ کی مدد سے یہاں کیا کیا کر چکی ہے۔ چلو ڈی اے فیضی صاحب کو ان واقعات سے روشناس کراؤ، کیونکہ اتفاق سے اس دن کی میٹنگ میں یہ شریک نہیں تھے۔ آفتاب کمال نے گردن خم کی اور اس کے بعد اس نے وی سی آر آن کر دیا اور سامنے چوڑے اسکرین پر لوکو ہاؤس کی میٹنگ کی تفصیلات سامنے آنے لگی۔ مہمان ہال میں جمع ہوتے جا رہے تھے، وہ سفید غیر ملکی افراد، دوسرے تمام لوگ، اور پھر میٹنگ کا آغاز ہو گیا۔ نہایت صاف آواز میں ڈبنگ کی گئی تھی، ہر چیز واضح تھی، کمرے میں مکمل خاموشی اور سکوت طاری تھا، اور اس میں میٹنگ کی تمام کارروائی، اس میں ہونے والی گفتگو کی تفصیلات ڈی اے فیضی کی نگاہوں کے سامنے آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دہشت سے سفید پڑ گیا تھا۔ میں اور آفتاب کمال خاموش تھے۔ فلم کچھ دیر کے بعد ختم ہو گئی اور آفتاب کمال نے وی سی آر بند کر دیا۔ فیضی کا جیسے دم نکلا جا رہا تھا۔ میں نے آفتاب کمال کی جانب ہاتھ بڑھایا اور آفتاب کمال نے ایک سمت رکھا ہوا وہ لفافہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا جس میں ڈی اے فیضی کے اپنے گھر کی تصاویر تھیں۔ میں نے ان میں سے ایک تصویر نکالی اور آہستہ سے ڈی اے فیضی سے کہا، آپ کسی قیمت پر یہ نہیں ثابت کر سکیں گے دلاور عالم فیضی صاحب کہ آپ کا کرسٹینا لیمبرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 1.5 درجن ایسے ثبوت موجود ہیں جن میں آپ کا کرسٹینا لیمبرٹ سے براہ راست تعلق ثابت ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلا ثبوت ان تصاویر کی شکل میں موجود ہے۔ یہ اس رات کی بات ہے جب 2 غیر ملکی سفیر آپ کی کوٹھی میں کرسٹینا لیمبرٹ کے ساتھ موجود تھے، اور یہ افراد بھی جن سے ان ملکی رازوں کے بارے میں سودے بازی ہوئی ہے۔ آپ اس میں نمایاں نظر آ رہے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ ڈی اے فیضی کا ہاتھ تک تصویر لینے کے لیے نہ اٹھ سکا۔ میں خود ہی اس کی نگاہوں کے سامنے وہ تصویریں ایک ایک کر کے لاتا رہا اور ڈی اے فیضی کا دم نکلتا رہا۔ میں نے تمام تصویریں اس کے سامنے کر دیں۔ اس کی گردن کرسی کی پشت سے جا ٹکی تھی۔ اب آپ دوسرے وہ ثبوت ملاحظہ کیجئے فیضی صاحب، جن کی بنیاد پر آپ کو مستقبل کے بارے میں مناسب اندازے ہو جائیں گے۔ اس کے ہاتھ بے اختیار اوپر اٹھے اور وہ روندی ہوئی آواز میں بولا، خدا کے لیے نہیں، خدا کے لیے بس کرو، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب فرمائیں گے، بہرطور حقیقت واضح ہو گئی ہے مسٹر ڈی اے فیضی، یا اگر آپ اپنے طور پر مجھ سے کچھ سننا چاہیں تو عرض کیے دیتا ہوں۔ اصل میں پہلے جو سلسلہ جاری تھا اور جن کی بنیاد پر آپ 5 لاکھ روپے مجھے ادا کرنے پڑے تھے، وہ تو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک گہرے اور اچھے دوست کی حیثیت سے ڈی آئی جی صاحب نے آپ کو یقیناً بتایا ہوگا کہ میں وزارت خارجہ کے لیے کچھ اہم امور سر انجام دیتا ہوں، اور ان کی بنیاد پر مجھے ایک عہدہ حاصل ہو گیا ہے۔ پچھلے دنوں مجھے اس عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے اور میں نے اپنے طور پر ایک ادارہ کھول لیا۔ ڈی آئی جی صاحب یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ کتنا بھی ان معاملات سے الگ رہوں، لیکن ملکی مفادات کے لیے اگر کوئی نقصان دہ عمل میرے سامنے آیا تو میں اس کا ڈیفینس کروں گا۔ یہ نقصان وہ عمل کرسٹینا لیمبرٹ کی شکل میں یہاں موجود تھا۔ کرسٹینا یہاں کچھ ایسے مذموم مقاصد کے لیے پہنچی تھی جس میں ملکی مفادات کو شدید نقصانات کا خطرہ تھا۔ ظاہری بات ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد اس نے ایسے اہم چہروں پر ہاتھ ڈالا جو اس کے معاون ہو سکتے تھے۔